नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ज़फ़ के हुक्म के बाद, बहुत बाद में, एक मरतबे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी तरबियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी बढ़कर ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, एक मरतबे हस्सान बिन साबित पर कोई एहसान फरमा रही थीं। वो मिलने के लिए आना चाह रहे थे, तो किसी सहाबी ने उनसे कहा, उम्मुल मोमिनीन, इनसे मत मिलें, आपको भूल गया है, हमें तो याद है। इन्होंने वाक़या इफ़्क में इन्होंने साथ दिया था मुनाफिकीन का। आपकी बहतान में, इस वाक़ये में ये शरीक थे। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नहीं, शरीक तो नहीं थे, और दूसरा ये कि गफ़लत हो गई, तीसरा ये कि सज़ा भी हो गई, और सबसे बढ़कर ये कि मैं इनसे नफ़रत कर नहीं सकती। ये मेरे महबूब और अल्लाह के महबूब के बारे में कलाम कहते थे, कसीदा कहते थे, और जब ये कसीदा कहते थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते थे। और एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की हज्व के जवाब में बहुत परेशान होकर कहा था, कोई है जो इनको, इनकी इन गालियों का, इनकी इन इल्ज़ामात का जवाब दे। तो हस्सान बिन साबित कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं दूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि इलाही जिब्रील अमीन के ज़रिए इसको ताकत और इसको हिम्मत अता फरमा, इसको गोयाई अता फरमा। तो जब अल्लाह के हबीब जिसके लिए दुआ करते हों, और जब ये कसीदा कहते और अशआर कहते और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कमीज़ उतार कर इनको तोहफे में दे देते, मैं उनसे नफ़रत कैसे कर सकती हूँ? मैंने इन्हें दिल से माफ़ किया। अज़ीज़ान गिरामी, इसे अखलाक कहते हैं। ये अखलाक का वो बुलंद, वो आला तरीन मकाम है जिस पर आज हमें आने की ज़रूरत है। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने दुश्मन को माफ़ करें। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हम अपने साथ की गई किसी बुराई को भूल जाएं। इंसान की सिफ़त है गलती करना, रहमान की सिफ़त है उसे माफ़ करना। और अखलाक उन्हीं सिफ़ात इलाहिया का नाम है जो इंसान में अगर आ जाती हैं तो वो आला अखलाक का हामिल हो जाता है। जब ये वाक़या ख़त्म होता है, धुंध छटती है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर को बुलाते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक भी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और अहले मदीना भी अब्दुल्ला बिन उबय की बेइज्जती, ज़िल्लत, तज़लील पूरे शहर में देखते और महसूस करते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर फ़ारूक से दरियाफ़्त फरमाते हैं, उमर, अगर मैं उस दिन इसे कत्ल करवा देता, आपको इजाज़त दे देता। हज़रत उमर फ़ारूक ही कत्ल करना चाहते थे। ग़ज़वा बनी मस्तलक़ में चश्मा मुरैसा के ऊपर, तो इनकी अंसार की हमदर्दियाँ इनके साथ होती कि इनको मरवा दिया, क्या हुआ अगर गुस्से से कुछ अल्फाज कह दिए। आज ज़रा देखो, इनके अपने साथी, करीबी तरीन साथी, जब से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात आई है,
جب سے یہ ذلیل ہوئے ہیں، ان کے اپنے قریب ترین ساتھی ان سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے دوست ہونے پہ شرم آتی ہے۔ انہوں نے ام المومنین کو، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی کردار کو بھی نہیں بخشا اور اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ایک بار اس نوجوان لڑکے زید بن ارقم کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، اور اب تو اس نے انتہا کر دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ عمر، جانتے ہو اب اس کے قریبی ترین ساتھی جو اس دن اس کی طرف سے اس کی قسموں پر مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نرمی فرمائیں، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کی ہمدردی میں سب آگے بڑھ بڑھ کے آ رہے تھے، اگر آج انہیں کہا جائے کہ جاؤ اس کو سزا دے کے آؤ تو وہ سب اسے قتل کرنے کو بھی تیار ہوں گے۔ تو یہ جو 1 سے 1.5 مہینے کا صبر ہے، یہ بہتر تھا یا اس وقت کا فوری بدلہ بہتر تھا؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، واللہ یا رسول اللہ، آج میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اخلاق کا وجود کیا ہے، اخلاق کا بلند مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کا وجود تو تبھی سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ انسان کے جسمانی اعمال کا جو وجود ہے، تب سے اخلاق کا بھی وجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تربیت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی خود گواہی عطا فرمائی ہے۔ اسلام نے جو اخلاق کا کمال قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کے احکام ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جائے۔ جیسے اور فطری احکامات اللہ نے ودیت کیے ہیں شریعت میں، اسی طرح سے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا ہے۔ انسان کا روحانی کمال یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ اپنانے کی کوشش کرے۔ اعلیٰ اخلاق بھی دوسری عبادتوں کی طرح ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے اس میں جیسے کہ عبادت کے لیے نیت ہونا، عبادت کے لیے اللہ کی رضا کا حصول آپ کی نیت ہو، اسی طرح یہ اخلاق جو ہے، جو اس عبادت کے لیے بھی آپ کو بے غرض اور بے لوث مخلص ہونا پڑے گا۔ آپ کی نیک نیتی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اعلیٰ یا عمدہ اخلاق والے ہیں، یا آپ کسی کا بھلا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ اخلاص للہ ہے، اخلاص فی اللہ ہے، اللہ کے لیے مخلص ہیں آپ، اللہ سے آپ کو بدلہ چاہیے، بندوں سے نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعلیٰ اخلاق والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے، یا کسی کی بھی زبان اور ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ آپ سے کسی کو، مخلوق کو کوئی بھلا پہنچے، کوئی نفع پہنچے، آپ کسی کا بھلا کر جائیں۔ آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر اللہ کا کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کی یہ نیت ہوتی ہے تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے، جو بھی کوئی بھلائی کرتا ہے، اگر وہ دنیا میں ہی اس کا بھلا چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو آخرت کے لیے چاہتا ہے تو ہم پھر اس کو آخرت میں دیتے ہیں۔
حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت میں حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو بلائیں گے جو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ مانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور سے شہید ہیں۔ شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ جان سب سے قیمتی ہے الہی، تجھے دے دی، تیری راہ میں جان لٹا دی، اور کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے تو پھر سچ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے الہی، اس نے شہید ہونے کے لیے ایسا نہیں سوچا، نہ کبھی دعا کی نہ کبھی نیت کی، اس نے اس لیے بہادری کی اور لڑتے لڑتے جان دی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے تیرے نام کے ساتھ تیری کئی کئی نسلوں تک تجھے بہادر کہلوا دیا۔ تیری خواہش تھی کہ تجھے بہادر بہادر کہیں، کئی کئی قومیں، کئی کئی نسلیں، تیری آل اولاد، اس وقت کی قوم، ملک، سب تجھے بہادر بہادر کہتے رہے۔ تیری یہی نیت تھی، تجھے میں نے دنیا میں دے دی۔ تیری نیت میری رضا نہیں تھی، تیری نیت آخرت نہیں تھی، تو یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سخی آئے گا، اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا میں نے سارا مال تیری راہ میں دے دیا۔ پھر فرشتوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اس کو سخی داتا کہلوانے کی خواہش تھی، اس کو خواہش تھی لوگ کہیں اللہ کی راہ میں بہت لٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میں نے تو وہ تو کہلوا دیا، ہر طرف شور مچا ہے، بہت سخی ہے، آخرت کی نیت نہیں تھی، میری رضا اس کی نیت نہیں تھی، اس لیے میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے عالم بھی آئیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے علم حاصل کیا تیری راہ میں، پھر اس کو پھیلایا؟ فرشتے کہیں گے جھوٹ ہے، اس کو اپنا علم، اس کا نام، میں فلاں فلاں علامہ، فلاں اسکالر، فلاں پروفیسر، فلاں مشہور کرنا تھا، نام چاہیے تھا، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارا نام بہت مشہور کر دیا، تمہاری یہی خواہش تھی، پوری ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اچھے اخلاق بھی عبادت ہوتے ہیں، اور جب ہم اس عبادت کو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمیں یقین ہوتا ہے اگر وہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور یا پھر اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں، اگر ہماری نیت اس دنیا کی نیک نامی ہے، شہرت ہے، دولت ہے، جو بھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے۔ اور اگر ہمیں اس اپنی نیتوں میں، ان دعاؤں میں کہیں رب کی رضا بھی ہے، اس کی خوشنودی بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تو اس دنیا کی کسی شہرت سے، مال سے، نیک نامی سے محروم نہیں کرے گا، وہ بونس میں ملے گی، اور آخرت میں سارا ثواب اس کے پاس محفوظ ہوگا۔ اخلاق بھی اتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اسلام میں ایمان کے کمال کے معیار کو اخلاق بتایا گیا ہے، یعنی اسلام میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے، ایمان میں، ایمان کی بلندی اخلاق میں ہے، اخلاق کی بلندی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اخلاق پر اتنا زور دیا کہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان جو سارا دن روزہ رکھے، ساری رات عبادت کرے، اس شخص سے وہ شخص بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو میں تلنے والی سب سے بھاری چیز جو کوئی بھی ہوگی وہ اچھا خلق ہوگا۔ اخلاق سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار اور نمازی دونوں کا درجہ حاصل کرنے کے لیے اخلاق کا نام لیا کہ ایک اچھے اخلاق والا انسان اس مقام کو پہنچ سکتا ہے جو ایک ولی اللہ، ایک نیک عابد آدمی تمام دن روزے اور تمام رات نوافل پڑھتا رہے، اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھاری نہیں ہے۔ ایک جگہ پھر فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہے کہ کسی کو علم نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے وابسہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے وابسہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ نیکی وہ ہے جو کرنے کے بعد دل اور نفس سکون میں آ جائے، اطمینان میں آ جائے، اور گناہ وہ ہے جس کے بعد دل میں کھٹک ہو اور نفس ادھیڑ بن میں رہے، پریشان رہے، اگرچہ لوگ اس وقت کے وہ تمہیں یہی کیوں نہ بتا دیں کہ یہ جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے، سبھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوشی بخشے، کوئی بھلائی کر کے، نیکی کر کے، کوئی اخلاقی بلندی ظاہر کر کے، جب تم خوش ہو جاؤ اور جب تم کوئی گناہ کر کے، برائی کر کے پریشان ہو جاؤ تو تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اچھائی کر کے، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کوئی گناہ یا بدی کر کے، اور پھر وہ شخص لوٹنے میں دیر نہیں کرتا، وہ جلدی لوٹ آتا ہے جو بھٹکا ہوتا ہے، بھولا ہوتا ہے، جس سے کوئی گناہ، کوئی بد اخلاقی سرزد ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اب اس کے دل میں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، اس گناہ کی پریشانی ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے، اس کا ضمیر سوتا نہیں، جاگتا رہتا ہے۔ اب اس کو ملامت کرتا ہے تو اس کے لوٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے۔ اس گناہ کا تعلق رب سے بھی ہو سکتا ہے اور بندوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں، اس عبادت کی بات کرتے ہیں، تو عام طور سے اس گناہ کا تعلق بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو بندوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، آپ کو رب سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ عزیزان گرامی، بہتر تو یہ ہوتا ہے انسان معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ یعنی ایک انسان ہر چیز کو، ہر نعمت کو فار گرانٹیڈ لینے کا عادی ہو، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کو حق ہی ہے، ہر چیز اسی کے لیے ہے، کوئی اس کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو کرنی چاہیے، کوئی اس کی عزت کر رہا ہے تو اس کو عزت کرنی چاہیے، میرے اوپر کچھ واجب نہیں ہے لیکن میرا حق سبھی کچھ پہ ہے، تو اس کو ناشکرا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں بڑھا بڑھا کے دوں گا۔ اسی طرح جب آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر شکر گزاری کا اظہار بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، بے شک وہ آپ کے نوکر چاکر ہی کیوں نہیں ہوتے، آپ دل میں یہ سمجھ لیں کہ میں اینڈ آف دی ڈے سے تنخواہ دے رہا ہوں تو میرا کوئی فرض نہیں بنتا، لیکن اگر آپ انہیں شکریہ کا لفظ بول دیتے ہیں، کوئی پیار سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی دعا دے دیتے ہیں، تو عزیزان گرامی وہ اور محبت سے آپ کا کام کرتا ہے۔ آپ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگلی بار وہ اور اچھا کام کرتے ہیں۔ آپ بیوی کی تعریف کرتے ہیں، وہ اگلی بار آپ کے لیے اور اچھی طرح سے، اسی اور بہتر اخلاق سے
آپ کی خدمت، آپ کا کام کرتی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ اپریسیشن، محبت، تعریف کام کرتی ہے، اور یہ اخلاق میں شامل ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، جان کر کرتے ہیں، انجانے میں کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان غلطی سے مبرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا ہی غلط کار ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کا دل توڑ سکتی ہوں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مداوع ہے۔ آپ جائیں معافی مانگیں، آپ جائیں روٹھے کو منا لیں، اس سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ آپ معاف کر دیں، اس سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اخلاق کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی عادتوں کا مجموعہ جنہیں اخلاق کہا ہے، اس میں بلند اخلاق والے کو سب سے اونچا مقام جو دیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی گواہی جو دی ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ اسلام میں اخلاق کو سب سے زیادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلند اخلاق والا آدمی سارا دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، وہ اپنے مقام میں اس تک جا پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کی اہمیت پر ہی ہم بات کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔